वज़ीर आला केपी ने कालाबाग डैम की हिमायत कर दी। अली अमीन गंडापुर ने कहा, कालाबाग डैम पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से रीढ़ की हड्डी ठीक ना करना ज़्यादती है। कालाबाग डैम नए मकाम पर बनने से नौशहरा नहीं डूबेगा। लोकेशन में मामूली तब्दीली से मसला हल हो सकता है। पहले रियासत फिर सियासत, सियासत के चक्कर में रियासत नजरअंदाज नहीं कर सकते। अली अमीन गंडापुर ने कहा, वज़ीर आज़म से बात की, कालाबाग डैम पर मुत्तफिक थे। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, डैम चाहिए है या नीला फर्क नहीं पड़ता, दीगर डैम क्यों नहीं बनाए। हालिया सैलाब में 15 मंगला डैमों जितना पानी जाया हो गया। अभी तो ये पानी समंदर में चला जाएगा, लेकिन जब पूरा साल पानी चाहिए तब पानी नहीं होगा। जिस पानी से पंजाब डूबा है वो कालाबाग नहीं ले जा सकते। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ये कहना कि कालाबाग डैम होता तो पंजाब में नुकसान न होता, बिल्कुल बेतुकी बात है। आबी गुजरगाहों पर कायम घर नहीं बना कर देंगे, पहले इंसानी जानों और मवेशियों को बचाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में डैम आमिरों के दौर में बने। जमहूरी दौर में डैमों पर इत्तफाक राय नहीं होता। आमिरों के पास ताकत होती है, वो ताकत से इत्तफाक राय पैदा कर लेते हैं। सियासी दौर में इधर उधर और आसमान की तरफ देखते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, नए डैमों की बात होती है तो सियासी दुकानदारी ना करें, कौम का सोचें। पानी समंदर में फेंक रहे हैं, मिनी डैम बनाएं। हम फंड मांगते हैं, अपने करतूत नहीं देखते। पंजाब के दरियाओं में तुगयानी से कई इलाकों में मजीद तबाही। बिफरे सैलाबी रेलों ने बंद तोड़ दिए। बस्तियां ज़ेरे-आब। वजीराबाद, झंग, बहावल नगर, मुजफ्फरगढ़, आरिफवाला, चिश्तियां मुतासिर। दरियाए चनाब के रेले ने झंग के नवाही इलाकों में तबाही मचा दी। दरिया के करीब देहात में पानी दाखिल। जलालपुर भटिया में सैलाबी रेले से दीगर नुकसानात के साथ फसलें भी तबाह हो गई। मवेशियों के लिए चारा भी न बच सका। बहावल नगर में दरियाए सतलुज के तेज आबी रेले ने मुमीका बंद तोड़ दिया। चिश्तियां में सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, 3 बंद टूट गए। दरियाए चनाब में हेड त्रीमो के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 5.5 लाख क्यूसेक हो गया। रेला आज मुल्तान में दाखिल होने का इम्कान। दरियाए चनाब में रंगपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब और रावी का मुश्तरका रेला मुजफ्फरगढ़ की हुदूद में दाखिल हो गया। 28 देहात डूब गए, लोगों की नकल मकानी शुरू। भारत से एक और आबी रेला पंजाब में दाखिल होने की इत्तला। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, वफाकी हुकूमत ने रेले की इत्तला दी। अगले 24 से 48 घंटे अहम हैं। झंग, साहिवाल, टोबा टेक सिंह, ओकाड़ा और बहावलपुर हाई अलर्ट पर हैं। भारतीय हाई कमीशन ने वजारत आबी वसाइल को दरियाए सतलुज में 2 मकामात पर पानी छोड़ने से आगाह किया। हरीक और फिरोजपुर से नीचे हाई फ्लड से मुताल्लिक आगाह किया गया। PDM पंजाब ने दरियाए सतलुज, रावी और चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। 72 घंटों में लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का झंग में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। मरियम नवाज को देखकर मुतासरीन ने खैर मकदमी नारे लगाए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फ्लड रिलीफ कैंप के करीब फील्ड अस्पताल का दौरा किया। दवाओं, सैलाब मुतासरीन को इलाज की सहूलतों से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। झंग से मुल्हिका हिफाजती बंद का भी दौरा किया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कायम कैंप का भी मुआयना किया। वज़ीर आला को इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला को बताया गया, मुतासरा अफराद को कैंपों में खाना और तिबी सहूलतें दी जा रही हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से भी सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू किया गया। मरियम नवाज ने रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन का दायरा मजीद बढ़ाने की हिदायत की। कहा, आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। इस्लामाबाद में धुआंधार बारिश, पूरा शहर पानी पानी। 40 मिनट की बारिश से जुड़वा शहरों के कई इलाके पानी में डूब गए। सेक्टर G8, 9, 10 और 11 की सड़कें भी नदी नाले बन गईं। गाड़ियां तैरने लगीं। 12 कोह के नदी नाले बिफर गए। सेक्टर I11 और F11 हिलाल रोड पर भी पानी जमा हुआ।
شدید بارشوں کی پیش گوئی پر انتظامیہ نے ماگلا ہلز کے ٹریل عوام کے لیے بند کر دیے۔ راولپنڈی کے نالا لئی میں طغیانی خطرے کے سائرن بجا دیے گئے، تمام ادارے ہائی الرٹ۔ راولپنڈی میں تجاوزات کے باعث خیابان سر سید ضیاء کالونی میں برساتی نالا بپھر گیا۔ مری اور گرد و نواح میں بھی بادل برس پڑے، برساتی نالوں میں طغیانی۔ ایبٹ آباد، گلیات اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش، شاہراہیں جھیل کا منظر پیش کرنے لگیں۔ سوات میں بھی موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ سیالکوٹ، ناروال اور شیخوپورہ میں بھی رات گئے بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ پاکستان کی چینی ثالثی میں بھارت کو مذاکرات کی پیشکش۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایس سی او اجلاس سے خطاب میں کہا، پانی سمیت تمام تصفیہ طلب امور پر مذاکراتی عمل کی نگرانی چین کے صدر کریں۔ ہم محاذ آرائی نہیں، سفارتکاری چاہتے ہیں۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے۔ جعفر ایکسپریس واقعے میں غیر ملکی مداخلت کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ ریاستی دہشت گردی سمیت ہر قسم کی تخریب کاری کی مذمت کرتے ہیں۔ دہشت گردی کو سیاسی مفاد کے لیے استعمال کرنے والوں کا جھوٹا بیانیہ دنیا اب نہیں خریدے گی۔ پاکستان افغانستان میں امن دیکھنا چاہتا ہے۔ مستحکم افغانستان نہ صرف ہمارے بلکہ پورے خطے کے مفاد میں ہے۔ سی پیک پاکستان اور چین کے درمیان ایک بہترین منصوبہ ہے۔ غزہ میں جاری اسرائیل کے مظالم ہمارے دل پر بوجھ ہیں۔ وزیر اعظم نے ایس سی او پلس اجلاس میں بھی خطاب کیا، کہا موسمیاتی بحران میں مشترکہ ذمہ داری پہلے سے زیادہ اہم ہے۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک موسمیاتی آفات کا مسلسل سامنا کر رہے ہیں۔ ماحول دشمن گیسوں کے عالمی اخراج میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے۔ ترقی یافتہ دنیا کو ترقی پذیر ممالک کا بوجھ بانٹنا ہوگا۔ وزیر اعظم تیانجن سے بیجنگ پہنچ گئے، چینی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی۔ ایس سی او اعلامیہ میں بھی پاکستان کے موقف کی تائید۔ جعفر ایکسپریس، خوستار میں حملوں اور پہلگام واقعے کی مذمت۔ کہا گیا افغانستان میں جامع نمائندہ حکومت ہی دیرپا استحکام کا راستہ ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دوہرے معیار کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ دہشت گردوں کی سرحد پار نقل و حرکت سمیت تمام پہلوؤں کا مؤثر انداز میں مقابلہ کیا جائے۔ اعلامیہ میں ایران پر حملے کی بھی مذمت کی گئی۔ چینی وزیر خارجہ نے میڈیا بریفنگ میں کہا، عالمی نظام چند طاقتور ملکوں کی اجارہ داری پر نہیں چل سکتا۔ عالمی نظام میں سب ملکوں کو برابر حقوق ملنے چاہیے۔ گلوبل گورننس دھونس، دباؤ اور یک طرفہ فیصلوں پر نہیں، بلکہ تعاون اور ہم آہنگی پر قائم ہونی چاہیے۔ یہ سال عالمی حکمرانی کے لیے ایک فیصلہ کن سال ہے۔ صدر شی جن پنگ کی گلوبل گورننس انیشیٹو کی تجویز بروقت اور نہایت اہم ہے۔ بھارت نے ٹیرف صفر کرنے کی پیشکش کی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے لیے نو لفٹ کا بورڈ لگا دیا۔ کہا، امریکہ بھارت سے کم لیکن بھارت امریکہ سے بہت زیادہ بزنس کرتا ہے۔ بھارت نے امریکہ پر سب سے زیادہ ٹیرف عائد کر رکھا تھا، جس سے نقصان ہوا۔ کئی دہائیوں سے یک طرفہ تعلق امریکہ کے لیے نقصان دہ رہا۔ بھارت تیل اور دفاعی مصنوعات زیادہ تر روس سے خریدتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور فریال تالپور سے وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات، سیلاب کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ بلاول بھٹو نے کہا، صوبائی حکومت سیلاب متاثرہ افراد کے لیے پیش کے اقدامات کرے، ریلوں اور ممکنہ اثرات کی نگرانی مزید مؤثر کی جائے۔ پاک فوج کا سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن، اوکاڑا، ساہیوال، جھنگ، چنیوٹ اور دیگر علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ جوانوں نے سیلاب میں پھنسے افراد کو کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ متاثرین میں بزرگ، شہری، بچے اور خواتین شامل ہیں۔ مکینوں کی گندم سمیت ضروری سامان بھی محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں پاک فوج اور سول انتظامیہ کے ریلیف کیمپس، ضروری طبی امداد کی فراہمی۔ سیلاب متاثرین نے پاک فوج اور انتظامیہ کی بروقت امدادی کارروائیوں کو سراہا۔ سیلاب جیسی قدرتی آفت میں پاک فوج عوام کے شانہ بشانہ ہے۔
قوم کو چاہیے کہ وہ ان جو سیلاب زدہ علاقے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائے اور ان کی بہتری کے لیے کام کرے. میں اس وقت میں کسی کا گلہ نہیں کر سکتا، حکومت ہر جگہ پہ نہیں پہنچ سکتی. کاشتکار مکمل تباہ ہو گیا، پوری قوم ساتھ دے. چیئرمین کسان اتحاد خالد کھوکھر کی ARY نیوز کے پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو. کہا حکومت ہر جگہ نہیں پہنچ سکتی، خوشحال لوگوں کو آگے آنا ہوگا. گورنر ہاؤس میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرور محفل کا 7واں روز. رہنما MQM ڈاکٹر فاروق ستار سمیت اہم شخصیات کی شرکت. گورنر ہاؤس میں تقریبات 12 ربیع الاول تک جاری رہیں گی. پاک فوج کے MI-17 ہیلی کاپٹر کو گلگت کے گاؤں ہوڈور کے قریب حادثہ. پائلٹ سمیت 5 اہلکار شہید. شہداء میں پائلٹ میجر عاطف، کو پائلٹ میجر فیصل، فلائٹ انجینئر نائب صوبیدار مقبول، حوالدار جہانگیر اور نائک عامر شامل ہیں. حادثہ معمول کی تربیتی پرواز کے دوران تکنیکی خرابی کے باعث پیش آیا. صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا ہیلی کاپٹر حادثے پر افسوس کا اظہار. شہداء کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں. SCO اجلاس کی سائیڈ لائنز پر وزیر اعظم کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں. شہباز شریف ایرانی صدر مسعود پزیکشیان سے ملے. وزیر اعظم نے کہا ایرانی صدر کا دورہ پاکستان تعلقات کو مزید بہتر اور مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوا. مسعود پزیکشیان نے ایران کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت کو سراہا. پاکستان میں سیلاب سے نقصانات پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ملاقات میں نائب وزیر اعظم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی موجود تھے. شہباز شریف نے آذربائیجان کے صدر سے بھی ملاقات کی. دونوں رہنماؤں نے عالمی چیلنجز، بین الاقوامی امور پر قریبی ہم آہنگی برقرار رکھنے پر اتفاق کیا. وزیر اعظم نے صدر الہام علیوف کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی. وزیر اعظم کی ترک صدر طیب اردوان، روسی صدر پیوٹن، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سمیت دیگر عالمی رہنماؤں سے بھی غیر رسمی ملاقات ہوئی. ہماری پالیسیوں کا محور عوام کی ترقی ہونی چاہیے. گورننس میں بہتری کے لیے باہمی تعاون بڑھانا ہوگا. عدم مداخلت کی پالیسی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے چیلنجز پر قابو پانا ہے. چینی صدر شی جن پنگ کا SCO سمٹ سے خطاب. چین کے صدر نے SCO ترقیاتی بینک کے قیام کی تجویز پیش کر دی. دفاع وطن ہی بقائے وطن کی ضمانت ہے. یوم دفاع پر دشمن کے خوابوں کو چکنا چور کرنے کا ہے. ISPR نے یوم دفاع اور شہداء کا نیا پرومو جاری کر دیا. نیا پرومو مارکہ حق کی عظیم فتح اور وطن کے دفاع کی انمول داستان اجاگر کرتا ہے. افواج پاکستان کی جرت اور شجاعت کو خراج تحسین. گورنر سندھ کامران ٹسوری کا گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے رابطہ. سیلاب سے جانی اور مالی نقصان پر اظہار افسوس. پاک افواج اور انتظامیہ کے ریسکیو کاموں کو سراہا. گورنر سندھ نے کہا سیلاب متاثرین کے لیے 1 کروڑ روپے کا امدادی سامان روانہ کر رہا ہوں. سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی تک ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہوں. جماعت اسلامی بنگلہ دیش نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کی بحالی میں مدد کی پیشکش کر دی. امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش ڈاکٹر شفیق الرحمان کا حافظ نعیم الرحمان کو ٹیلی فون. بارش اور سیلاب سے جانی اور مالی نقصان پر اظہار افسوس. الخدمت فاؤنڈیشن کی امدادی سرگرمیوں کو سراہا. افغانستان میں تباہ کن زلزلہ، 1250 افراد ہلاک. 6 شدت کے جھٹکوں نے صوبہ کنڑ، ننگرہار اور لگمان کو دہلا دیا. 3000 سے زائد افراد زخمی، کئی گاؤں ملیا میٹ ہو گئے. امدادی سرگرمیاں جاری. امریکی جیولوجیکل سروے کا کہنا ہے زلزلے کا مرکز صوبہ ننگرہار کا شہر جلال آباد کے قریب اور گہرائی 8 کلومیٹر تھی. وزیر اعظم شہباز شریف کا زلزلے میں جانی اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار. کہا غم کی گھڑی میں افغان بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. صہیونی قابض فوج نے غزہ پر میزائلوں کی بارش کر دی. زمین، فضا اور سمندر سے میزائل برسائے. فلسطینی صحافی اسلام محارب عابد سمیت 98 افراد شہید ہو گئے. امداد کے متلاشی 7 افراد بھی شامل ہیں.
بارسلونا سے غزہ کے لیے امدادی کشتیوں پر مشتمل فلوٹیلا روانہ، سمندر کے راستے غزہ تک امدادی سامان پہنچانے کی یہ تیسری کوشش ہے۔ کشتیوں کا ہدف ایک ہفتے میں غزہ تک امداد پہنچانا ہے۔ کشتیوں پر ماحولیاتی کارکن گریٹا سمیت انسانی حقوق کے دیگر رہنما اور کارکن سوار ہیں۔ جامعہ کراچی کی اراضی پر قبضے کے خلاف طلبہ کا احتجاج، سیاسی جماعتیں بھی میدان میں آ گئیں۔ ایم کیو ایم نے جامعہ کراچی کی زمین پر قبضے کی کوشش تعلیمی اداروں کی خود مختاری پر حملہ قرار دے دی۔ اراکین اسمبلی نے ایک بیان میں کہا، جامعہ کراچی کی زمین پر قبضے کی کوشش ناقابل برداشت ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے کراچی یونیورسٹی کی زمین پر قبضے کے خلاف احتجاج کیا۔ ایم پی محمد فاروق نے کہا، پارک اور پلاٹوں پر قبضہ کرنے والے آج تعلیمی اداروں تک پہنچ گئے ہیں۔ کینسر کا علاج ہے، اس پولیو کا ابھی بھی دنیا میں کوئی علاج ایجاد نہیں ہوا۔ ایک دفعہ پولیو کا بچہ معذور ہو گیا تو زندگی بھر معذور ہے، اس کی صرف احتیاط ہے بس۔ ملک بھر کے 90 مخصوص اضلاع میں مرحلہ وار پولیو مہم کا آغاز۔ کراچی میں پولیو مہم کا آغاز سہراب روڈ سے کیا گیا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں، کراچی کے 27,000 والدین نے پولیو ویکسین پلانے سے انکار کر دیا۔ دنیا میں صرف پاکستان اور افغانستان میں پولیو ہے۔